हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ अलियान अरमान और आप लोग देख रहे हैं ए व्लॉग। सो बेसिकली आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एमवी डेरबेशर की कहानी। एक ऐसा कार्गो शिप जो टाइटैनिक से 2 गुना ज़्यादा बड़ा, जिसमें 1000 टन से ज़्यादा वजन आता था। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि वो अचानक ही गायब हो गया। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें और हमारे साथ रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। 9 सितंबर 1980 के अंधेरी रात एक सुपर साइज कार्गो शिप पैसिफिक ओशन में लहरों से लड़ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी और 16 फ्लोर जितनी ऊंची इस शिप को अगर स्टील का किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद इसका कोई नामो निशान नहीं रहा। ना कोई रेडियो सिग्नल आया, ना समंदर में कोई तैरता हुआ मलबा मिला। लाखों टन वजनी शिप बिना किसी निशान के अचानक कैसे गायब हो गई। अथॉरिटीज़ की जानिब से 20 सालों तक दुनिया को सिर्फ एक ही बात बताई गई कि बस शिप डूब गई है। लेकिन जब क्रू में मौजूद एक शख्स के बाप ने सच्चाई का पता लगाना शुरू किया तो जो कुछ समंदर के नीचे छुपा था उसने सबके आंखें खोल कर रख दी। 9 सितंबर 1980 की शाम पैसिफिक ओशन के गहरे लहरों को चीरता हुआ एक बेपनाह बड़ा कार्गो शिप एमवी डेरबेशर जापान की तरफ रवाना था। लेकिन इस वक्त ईस्ट की तरफ से एक और मेहमान इसकी तरफ बढ़ रहा था, टाइफून ऑर्किड, एक तूफान जो हर घंटे के साथ और भी ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा था। एमवी डेरबेशर पिछले 8 हफ्तों से मुसलसल सफ़र कर रही थी। कनाडा की आयरन माइन से 1,50,000 टन लोहा उठाने के बाद अटलांटिक ओशन को पार किया, अफ्रीका के सदर्न किनारे से गुजरी और इंडियन ओशन के लहरों को चाकती हुई अब आखिरी मंजिल के करीब थी। शिप पर 42 तजुर्बेकार लोग, जिसमें इंजीनियर, हेल्पर्स और एक्सपर्ट शामिल थे, अब बस अपनी सफ़र के आखिरी चंद घंटे गिन रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिप के कैप्टन जाफरी अंडरहिल, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, वो इस मिशन के जिम्मेदार थे। इनकी बीवी भी इंग्लैंड से जापान आ चुकी थी, लेकिन इनका मिलना अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कई दिनों से कैप्टन अंडरहिल वेदर रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे। वो अपनी कैरियर में ऐसे कई तूफान देख चुके थे। उन्हें यकीन था कि डेरबेशर टाइफून को आसानी से पेश कर सकती है। इस मुकाम पर सेफ हार्बर भी काफ़ी दूर था, लिहाजा तूफान से लड़ना ही आखिरी हल था। कैप्टन ने स्पीड कम की और शिप की डायरेक्शन लहरों की तरफ थोड़ी सी घुमा दी। तूफान के दौरान शिप्स आमतौर पर ऐसा ही करती है ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। साथ ही कैप्टन ने एक इमरजेंसी मैसेज भी सेंड किया, जिसमें उन्होंने हालात के बारे में आगाह किया और शिप की करंट लोकेशन भी भेज दी। फिर तूफान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लहरें 10 मीटर से भी ऊंची हो चुकी थी, कुछ तो डेरबेशर की बराबर की लंबाई तक जा चुकी थी। 1000 फीट लंबाई के साथ डेरबेशर टाइटैनिक से भी लंबी और चौड़ी थी और इसकी ऊंचाई 16 स्टोरी बिल्डिंग जितनी। ये कोई आम शिप्स नहीं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील का किला था और इसको बनाया ही दुनिया के सबसे खौफनाक समंदर से टकराने के लिए था। और इसलिए कैप्टन के लिए टाइफून ऑर्किड एक मामूल का हिस्सा लग रहा था। लेकिन समंदर की अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं था। इसी रात 2 और बहरी जहाज भी टाइफून का मुकाबला कर रही थी। लेकिन अगली सुबह वो दोनों जहाज तो सही सलामत फोर्ट तक पहुंच गई, लेकिन एमवी डेरबेशर का कोई अता पता ना चल सका। ये स्टील का किला अचानक कहाँ गायब हो गया बिना किसी निशान के। आने वाले 20 सालों तक दुनिया को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर इस रात क्या हुआ था। 9 सितंबर 1980 की शाम एमवी डेरबेशर ने आखिरी बार रेडियो मैसेज किया था। इसके बाद न कोई डिस्ट्रिक्ट कॉल, न कोई फाइनल मैसेज और फिर अगले 6 दिनों तक खामोशी का एक भयानक समा। शिप के ओनर ने भी इसे मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया। शायद उन्हें यकीन था कि बस रेडियो कांटेक्ट टूट गई है और डेरबेशर फिर से समंदर के किनारे कहीं नज़र आ जाएगी। लेकिन दिन गुजरते गए, फिर डेरबेशर की कोई खबर नहीं आई। 3 सितंबर को पहली दफ़ा शिप की गुमशुदगी की फ़िक्र महसूस की गई। एक इंटरनेशनल सर्च मिशन लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन्स, नेवल शिप सब समंदर की छाती पर डेरबेशर के आखिरी कोऑर्डिनेट को अच्छी तरह चांद मारते हैं।
لیکن اتنے بڑے بحری جہاز کا ایک ٹکڑا بھی کہیں تیرتا ہوا نہ ملا۔ 6 دنوں کے بعد سرچ آپریشن بند کر دیا جاتا ہے۔ اتھارٹیز نے یہ کہہ کر معاملہ رپا دپا کر دیا کہ بس سمندر نے اسے نگل لیا، اور یہ نتیجہ فوراً بنا کسی انویسٹیگیشن کے نکال لیا گیا۔ جس تیزی سے سرچ آپریشن اور انویسٹیگیشن ختم ہوئی، اسی تیزی سے نیوز کوریج بھی ایم وی ڈربیشر کی کرو کے فیملیز نے کئی ریکویسٹ بھیجے ہیں، لیکن انہیں صرف اتنا بتایا گیا کہ انویسٹیگیشن کرنے جیسا کچھ ہی نہیں ہے۔ مرنے والوں کے خاندان سے یہ بات ہضم نہ ہوئی، ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بات جان بوجھ کر چھپائی جا رہی ہو۔ ایم وی ڈربیشر ایک اسٹیل کا عالمگیر جائنٹ برٹین کے مشہور سوان ہنٹر شپ یارڈ میں صرف 4 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ ایک ایسی شپ جو 1.5 لاکھ ٹن سے زیادہ مال لے جا سکتی تھی، اور جو 20 سال پہلے تک کئی شپ سے 4 گنا زیادہ لوڈ اٹھا سکتی تھی۔ لیکن اس دفعہ بات صرف سائز کی ہی نہیں تھی، ڈیزائن بھی نیا تھا، اور ڈربیشر ایک OBO کیریئر تھی۔ یہ نئے زمانے کی ایک ایسی شپ تھی جو ایک سائڈ سے آئل جبکہ دوسری سائڈ پہ آئرن اور بھر کے لے جا سکتی تھی۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ شپنگ کاسٹ کو کم کرنا تھا، اور اسی وجہ سے یہ کبھی بھی خالی لوٹ کر نہیں جاتی۔ اگر آئل چھوڑا تو واپس آئرن اور لے جاتی تھی، یعنی شپ ہمیشہ چلتی رہے گی اور کمپنی کو فائدہ دیتی رہے گی۔ ٹریڈیشنل شپس کے مقابلے میں ایم وی ڈربیشر 30% تک زیادہ ریونیو بنا سکتی تھی۔ اس کا شمار بریج کلاس کی شپس میں ہوتا تھا، اور اس وقت اسے صرف 6 ہی شپس پوری دنیا میں اویلیبل تھی۔ اس برٹین کے سوان ہنٹر نامی شپ یارڈ نے بنایا تھا۔ اس وقت اس کمپنی کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ ان کا مقابلہ تھا جاپان اور ساؤتھ کورین شپ یارڈ سے، جو وہی شپ زیادہ سستی اور زیادہ جلدی بنا رہی تھی۔ سوان ہنٹر جو کبھی دنیا کی شپ بلڈنگ انڈسٹری کا بہتاج بادشاہ ہوا کرتا تھا، اب جاپانیز اور ساؤتھ کورین کمپنی کی وجہ سے کافی دباؤ کا شکار تھا۔ انہوں نے کاسٹ کٹنگ کرنا شروع کی، اور شاید یہی پر چھپا تھا ایم وی ڈربیشر کے ڈوبنے کا راز۔ اس حادثے کے بعد کئی گھروں میں اندھیرا چھا گیا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کے لیے یہ صرف نقصان نہیں، ایک مشن بن گیا۔ پیٹر ریڈیارڈ اپنے جوان بیٹے کو ڈربیشر میں کھو بیٹھا تھا، لیکن پیٹر صرف ایک باپ ہی نہیں بلکہ ایک ایکسپیرینس شپ سرویر تھا، جس نے اپنی زندگی سمندر اور شپس کا تجزیہ کرنے میں گزاری تھی۔ جب پیٹر خود میدان میں اترا تو اس نے ایک حیران کر دینے والی حقیقت کا پردہ فاش کر دیا۔ 1982 میں ڈربیشر کے غائب ہونے کے صرف 18 مہینوں کے بعد ٹائن برج نامی ایک اور برج کلاس شپ نارتھ سی کی طوفانوں سے لڑ رہی تھی، اور اچانک شپ کا سپر اسٹرکچر کے آگے سٹیل میں درار پڑنے لگی۔ کیپٹن نے فون ایویکیوشن کا حکم دیا، اور کرو کو کوائر لیفٹ کر کے بچا لیا گیا۔ اس حادثے میں شپ کو بچا لینا کسی معجزے جیسا ہی تھا، کیونکہ شاید قدرت بھی اس بار سچائی دکھانا چاہتی تھی۔ جب پیٹر نے اس شپ کا ٹھیک سے معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ شپ کی فرنٹ سائڈ کے ایک حصے پر کریکس پڑ چکی تھی۔ مزید کچھ ڈاکومنٹس پڑھنے کے بعد ان کو معلوم پڑا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ہر بریج کلاس شپ میں کریکس ڈیولپ ہو چکے ہیں، اور یہ کریکس صرف ایک ہی جگہ پر پڑ رہے ہیں، اور پھر یہ شپ چپکے سے ریپیئر کے لیے پورٹس میں بلائی جا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، پیٹر نے ایک اور حیرت انگیز چیز ڈھونڈ نکالی۔ یہ شپس اوریجنل ڈیزائن پلانز کے مطابق نہیں بنائی گئی تھی۔ کچھ حصے ایسے تھے جنہیں جلد بازی میں اوریجنل ڈیزائن سے ہٹ کر بنایا گیا تھا۔ پیٹر کے ہاتھ اب ایک ایسا ثبوت لگ چکا تھا جو شاید ایم وی ڈربیشر کی انویسٹیگیشن کو دوبارہ کھول سکے۔ پیٹر نے یہ سارے ثبوت اکٹھے کیے اور ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کو بھیج دیے، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن لینے کے بجائے صرف اتنا کہا کہ ڈربیشر کے ڈوبنے کی پراپر انویسٹیگیشن اب ہو چکی ہے، اور نئی انکوائری کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اتھارٹیز نے کان بند کر دیے، لیکن مرنے والوں کے فیملی نے زبان کھول دی۔ 1984 میں انہوں نے ڈربیشر فیملی ایسوسی ایشن بنا لی، جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ سچ سے پردہ اٹھا کر رہیں گے۔ نومبر 1986 میں ایک اور برج کلاس شپ جس کا نام کولون برج تھا، آئرلینڈ کے کاس کے پاس سمندر میں ہی کریکس پڑنے کی وجہ سے گراؤنڈ ہو گئی۔ اٹلانٹک کے عرب سمندر سے گزرتے وقت اس کا حل جو پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا،
سمندر کی جھٹکوں کا سامنا نہیں کر سکا۔ کولون برج چیمے سے آخری برج کلاس شپ تھی جس میں وہ خاص ریپیئر ورک نہیں ہوا تھا جو پیٹر نے دوسری شپس میں ڈھونڈا تھا۔ لیکن اب کی بار برٹش گورنمنٹ چپ نہیں بیٹھی اور دوبارہ سے ایک نئی انویسٹیگیشن کھولنے کا ارادہ کیا۔ پیٹر اور دوسری پیملس کو امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ اگلے 6 مہینے تک مختلف ایکسپرٹ نے اس انویسٹیگیشن میں اپنی رائے دی۔ کسی نے ڈیزائن پر دوش دیا تو کسی نے سمندر کو، لیکن اس انویسٹیگیشن میں پیٹر کے تمام ایویڈنس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ اس کے ثبوت جو ڈائریکٹلی اسٹرکچرل فیلئر کی طرف اشارہ کرتے تھے ان کو بڑی چالاکی سے دبا دیا گیا۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایم وی ڈربیشر اور برج کلاس کی شپس میں کوئی اسٹرکچرل فیلئر کی ثبوت نہیں ملے۔ ڈربیشر بس ایک اور شپ تھی جو سمندر کے لہروں کا شکار بن گئی۔ پیملی جو کئی سالوں سے یہ لڑائی لڑ رہی تھی ان کے لیے یہ رپورٹ کسی تماچے سے کم نہیں تھی۔ دوسری انویسٹیگیشن کے بعد اب پیملی کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ ان کا صرف یہی کہنا تھا کہ ڈربیشر کا راز سمندر نہیں بلکہ سسٹم میں چھپا ہے، لیکن ان پیملیز نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ 1994 میں انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ ورکر فیڈریشن کے ساتھ مل کر ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی۔ سب نے مل کر اس مشن کا خرچہ برداشت کیا اور ایم وی ڈربیشر کو 14 سالوں کے بعد سمندر میں تلاش کرنے کا پلان بنایا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صرف 23 گھنٹوں کے اندر سطح سمندر سے 4 کلومیٹر نیچے ڈربیشر کو 1 پیس میں ڈھونڈ لیا گیا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن اس گتھی کو سلجھانے کے لیے سمندر کے اندر شپ کے ایک حصے کی فوٹو لی گئی اور اگلے 6 سالوں تک انویسٹیگیشن چلتی گئی۔ 6 سالوں بعد انویسٹیگیشن رپورٹ میں ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ معلوم پڑا کہ شپ کے سب سے آگے ایک اسٹور بنا ہوتا ہے جسے بوسون اسٹور کہتے ہیں۔ اسٹور میں ڈیک مینٹیننس کا امپورٹنٹ سامان رکھا ہوتا ہے جیسے رسیاں، ٹوس، چین وغیرہ۔ اس رات طوفان میں جب ایم وی ڈربیشر لہروں میں جھول رہی تھی تو بوسون اسٹور کا دروازہ جو اوریجنل ڈیزائن کی طرح بنایا نہیں گیا تھا اچانک ٹوٹ گیا اور اس میں پانی بھرنے لگا۔ ہزاروں گیلن پانی بوسون اسٹور میں بھرنے کی وجہ سے شپ کا اگلا حصہ بھاری ہو گیا اور بہو مزید پانی کے اندر چلا گیا۔ اب لہریں اور زیادہ ہائٹ سے ٹکرا رہی تھی جس کی وجہ سے وینٹیلیٹر ٹوٹے اور پانی مشینری روم میں داخل ہو گیا۔ ڈربیشر کا باؤ اور زیادہ جھک گیا اور پھر ایک بڑی لہر میں ٹرانسپورٹ جتنا بڑا کنٹینر جہاں آئرن اور رکھا گیا تھا اس کے ہیچ کور بھی ٹوٹ گیا۔ اب پہلے ہی ایک کنٹینر میں پانی بھرا جس کی وجہ سے اگلا حصہ مزید نیچے گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے کنٹینر ایک ایک کر کے پانی کے اندر چلے گئے اور پھر ڈربیشر جو پلیٹن کے سب سے بڑی ویسل تھی پیسیفک اوشن کے اندھیروں میں ڈوب گئی۔ جب انویسٹیگیشن رپورٹ کو شائع کیا گیا تھا تو معلوم پڑا کہ جس کمپنی نے یہ تمام برج کلاس شپس بنائی تھی ان سب کی بوسون اسٹور کے پاس کریکس تھی اور سب ہی کی ہیچ کور نازک اور اسٹینڈرڈ کے حساب سے نہیں بنائی گئی تھی۔ شروعات میں پیملس کا خیال تھا کہ شاید شپ میں کوئی اسٹرکچرل فیلئر تھا، لیکن انویسٹیگیشن میں پتہ چلا کہ کوئی میجر ڈیزائن فالٹ نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے ایک مہان اسٹیل کا قلعہ ڈوب گیا۔ 1970s کے دوران ہر سال کئی شپ ڈوب جاتی تھی۔ اتھارٹیز کے لیے ایک نارمل بات اور نمبر گیم رہ گیا، لیکن ڈربیشر کے پیملیز نے اپنی پرائیویٹ انویسٹیگیشن کر کے شپنگ انڈسٹری کو ایکسپوز کر دیا۔ اس کے بعد نئے شپ ڈیزائن آئے اور رول اور زیادہ سخت ہوئے اور سیفٹی انسپیکشن پر دھیان دیا جانے لگا۔ انہوں نے صرف ایک جہاز نہیں ڈھونڈا بلکہ پوری انڈسٹری کو بدلنے پر مجبور کر دیا۔ آج بھی شپنگ انڈسٹری کے کئی رول ایسے ہیں جنہیں ایم وی ڈربیشر کی وجہ سے بنایا گیا تھا، جو خود پیسیفک اوشن میں 4 کلومیٹر نیچے اوشن فلور پر خاموشی سے پڑی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آ گئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو اینڈ کامنٹ کرو تاکہ میں سے بہترین ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لائے۔ تو کمنٹ میں ضرور بتانا کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ لائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔